अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस्लामाबाद में कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क भर में अपने पार्टी की तमाम तंजीमों को फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुँचने के लिए तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया है। ये क्या ख़बर है, इसकी तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फिर आपकी खिदमत में हम ये भी पेश करेंगे कि जनाब इस वक्त इमरान खान ज़मान पार्क में मैसूर हैं, पार्टी टूट चुकी है और पंचायती मायूस हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद में इस वक्त मुस्तकबिल के 3 सदर मुमलिकत घूम रहे हैं। ये क्या खबर है, इस पे बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन डॉक्टर यास्मीन राशिद से। डॉक्टर यास्मीन राशिद की आज अदालत में पेशी थी। अदालत में उनको पेश किया गया। अदालत ने पेशरफ्त पूछी पुलिस से कि आपने इनका 2 दिन का रिमांड लिया था, तो फिर क्या पेशरफ्त हुई, क्या तफ्तीश हुई अब तक? तो पुलिस ने जनाब अदालत से ये इस्तदा की कि रिमांड तो हमने लिया था लेकिन हम इनको अपनी तहवील में रख नहीं सके क्योंकि ये बीमार हो गई थी और इनको अस्पताल ले जाया गया और अभी भी हम इनको अस्पताल से ही लेकर आए हैं। सो अभी इस रिमांड को मौखर किया जाए और जब ये बेहतर हो जाए तो हमें दोबारा रिमांड दिया जाए। जिस पर अदालत के सामने जो पेश की गई थी उनकी मेडिकल रिपोर्ट सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स की थी। उनका उसमें लिखना था कि जनाब यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल स्टेबल नहीं है, बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा और जब तक वो कंट्रोल नहीं होता उनको अस्पताल ही में रहना चाहिए। तो अदालत ने उस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर उनको अस्पताल में रखने की इजाज़त दे दी है और मज़ीद 4 रोज़ तक अस्पताल में वो रहेंगी और उसके बाद फिर उनकी फ़िटनेस रिपोर्ट होगी और फ़िटनेस रिपोर्ट जब उनकी हो जाएगी तो उसके बाद फिर उनको रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाएगा। वैसे इस दौरान काफ़ी वक्त मिल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन जो रहनुमा को कि वो आला अदालतों से रुजू कर लें और शायद वो कोशिश करेंगी फिजिकल रिमांड से बच निकलने की। बहरहाल वो सियासतदान है और सियासत में तो फिर ये चलता रहता है। अगरचे कि वो पता ये चला कि वो कैंसर की सर्वाइवर हैं, लेकिन वो कैंसर की सर्वाइवर हैं और कोर कमांडर के घर पे जाना हो तो उस वक्त तो ये नहीं देखती कि मैं कैंसर की सर्वाइवर हूँ। बहरहाल ये अब केसेस तो चल ही रहे हैं और ये केसेस का जो सिलसिला मुल्क भर में इस वक्त जारी है। इसी तरह कुछ एक खबर पेशावर हाई कोर्ट से है। पेशावर हाई कोर्ट में 108 दरख्वास्तें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की नज़रबंदी के खिलाफ और वो जो रहनुमा थे जिनकी नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्तें थी 108 तो दरख्वास्तों की तादाद थी और जिन अफराद की तरफ से ये दरख्वास्तें दायर की गई थी वो 151 थे, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया कि ये जो नज़रबंदियाँ हैं इनकी ख़त्म कर दी जाएँ और इन तमाम अफराद को ये हुक्म दिया कि वो मुतलका डिप्टी कमिश्नर के पास पेश होकर पुरअमन रहने के लिए अपने अपने मुचलके दाखिल कराएँ और पुलिस को मज़ीद गिरफ्तारियों से उन्होंने रोक दिया है। 16 एमपीओ या 13 एमपीओ 3 एमपीओ यानी कि एमपीओ के तहत जो है वो उसके तहत अब उनको मज़ीद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मुकदमात अलबत्ता अलग हैं, वो एक अलग चीज़ है। इसी तरह जनाब एक बड़ी इंपॉर्टेंट आज ज़मानत हुई है और ज़मानत हुई है वो ग्वादर को हक दो वाली जो तहरीक है उसके हवाले से मौलाना हिदायतुर रहमान कोई तकरीबन ये पता चला कि 6 माह से वो गिरफ्तार थे और अदालत के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका केस लगा और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट वो उनके वकील थे और वहाँ पे जो ग्राउंड उन्होंने ली वो बड़ी ज़बरदस्त ली। उन्होंने ये बताया कि जनाब ये इतने अरसे से ये गिरफ्तार हैं, उनको रिहा नहीं किया जा रहा और साथ ही ये हुक्म बताया कि जनाब इनको अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया था। यानी कि उन्होंने ये बताया उनको कि इमरान खान वाले मामले का उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने कहा कि अच्छा इनको अदालत से गिरफ्तार किया गया तो इनको फिर रिहा क्यों नहीं किया गया? तो जिस पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा मुबैना तौर पे कि जनाब अगर आप होते तो फिर इनको वापस जाने के लिए मर्सिडीज़ गाड़ी भी मिल जाती लेकिन वहाँ से उनको ज़मानत नहीं मिली। खैर मौलाना हिदायतुर रहमान की ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई और काफ़ी लोग इसके ऊपर एतराज़ात कर थे उनकी गिरफ्तारी पर, तो वो अब कुछ किसी हद तक उनको रिलीफ मिला है। फिर जनाब खबर ये है कि मोहम्मद खान भट्टी चौधरी परवेज़ इलाही के वो तोता जिसमें परवेज़ इलाही की जान है, यानी कि परवेज़ इलाही साहब के करता धरता ज़माना कदीम से उनके साथ चले आ रहे थे और जब वो स्पीकर कौमी असेंबली थे तो इनको उन्होंने सेक्रेटरी असेंबली बनाया हुआ था। जब वो वज़ीर आला बने तो इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया। मोहम्मद खान भट्टी ने फिर गिरफ्तार हुए, बहुत सारे उनके ऊपर बदउनवानी के मुकदमात थे और उन्होंने अपना वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कराया जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे जिसे कहते हैं कि पोल-छोल खोले। तो वो मोहम्मद खान भट्टी को जनाब आज ज़मानत पर रिहा किया गया और जो ही वो रिहा हुए तो वो फिर गिरफ्तार हो गए, जिस तरह बाकी लोग आजकल गिरफ्तार हो रहे हैं। एक खबर ये है चौधरी मोहन इस्लाही की। चौधरी मोहन इस्लाही साहब जो आजकल स्पेन में हैं और स्पेन में तो वो पता नहीं इंडिया से ये खबर निकल आई थी कि जनाब उन्होंने वहाँ से वो जो बड़ी मकबूल वहाँ की आइटम सॉन्ग्स करती हैं इंडिया के अंदर नूरा फ़तेही,
ان کو بھی انگیج کیا تھا کسی فنکشن کے لیے، انہوں نے ان کو اسپین بلایا تھا، تو منی ٹرانزیکشن ہوئی تو برطانیہ بھارت میں پتہ چل گیا سب کو کہ جناب یہ چودھری مونس علیہ صاحب نے ان کو بلایا تھا. تو وہ چودھری مونس علیہ صاحب ان کے اکاؤنٹس میں جو ہے وہ کچھ خاصی بھاری قسم کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، جس کی بنیاد پر ایف آئی اے نے ان کو طلب کیا اور ان کو کہا کہ جناب 22 مئی کو آپ پیش ہو جائیں. تو اعتراضات انہوں نے کیے ہیں ان کے نوٹس کے اوپر، لیکن وہ بہرحال آج جو ہے وہ نوٹس ان کو نوٹس ہو گیا ہے. اب وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اسپین سے آ کے وہ پیش ہوں گے تو وہ لگتا مشکل ہے، کیونکہ وہ انہوں نے پیش ہونا ہوتا تو وہ اسپین جاتے ہی نا. اسی طرح جو نیب والا کیس ہے، القادر ٹرسٹ والا، 190 ملین پاؤنڈ والا، جس میں عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات جاری ہیں، اس میں ان کو آج سمن کیا گیا تھا، کل سمن کی تعمیل بھی ہوگی تھی. آج انہوں نے آنا تھا اسلام آباد اور وہ نہیں آئے اسلام آباد، اور وہ آگے شامل تفتیش نہیں ہوئے، اس تحقیقات کا وہ حصہ نہیں بنے، نہ ہی بشرا بھی آئیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نیب حکام اس کے حوالے سے کیا کارروائی کرتے ہیں، کیونکہ کل انہوں نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر عمران خان صاحب نہیں آئیں گے تو اچھا نہیں ہوگا. بہرحال عمران خان صاحب نے جن کو جواب بھیجا ہے وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے سیریس ہیں. انہوں نے کہا جی ایک تو میں آ نہیں سکتا، اور دوسرا یہ جو سوالات آپ نے مجھے بھیجے میں نے جواب دے دیے ہیں. تیسرا یہ کہ جب آپ نے مجھے گرفتار کیا تھا تو اسلام آباد پولیس لائنز میں مجھے رکھا تھا، تو جہاں مجھے رکھا تھا وہاں میرے کپڑوں کا جوڑا اور میرے شیونگ کٹ رہ گیا، وہ برائے مہربانی مجھے واپس بھانپور پارک پہ پہنچا دیں. تو یہ ان کا مطلب رویہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی قانونی معاملات ہیں تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. تو بہرحال انہوں نے جو قانون کے معاملات کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور نہ ہی وہ پیش ہوئے. اب دیکھتے ہیں اس میں آگے کیا ہوتا ہے. اس سب کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے. جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ عمران خان محصور بیٹھے ہیں جبکہ پارٹی تباہ ہو گئی ہے. پارٹی تباہ ہو گئی ہے، جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہی ہے. جو ان کی پارٹی کے سابق سیکرٹری جنرل عامر کیانی پارٹی کو چھوڑ گئے، اور بھی بہت سارے لوگ آہستہ آہستہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. وہ کراچی سے بھی ہم نے چھوڑ گئے تھے اور باقی جگہوں سے بھی. تو آج وہ سلسلہ جاری ہے. اور عمران خان صاحب کی کابینہ کے جو ایک اور رکن تھے ملک کمین اسلم اٹک والے، وہ جناب انہوں نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کے واقعات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے، اور مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ پارٹی نے اس کے اندر اس حوالے سے پارٹی کے اندر کوئی انکوائری نہیں کی. اور مجھے اس چیز کا بھی دکھ ہے کہ میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں، کیونکہ جو 9 مئی والے واقعات ہیں اسے مجھ جیسے لوگوں کو بہت دھچکا لگا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے شہداء کی یادگاروں اور ایم عالم کے جہاز کو بھی نہیں چھوڑا. اور انہوں نے بہرحال کہا کہ جنہوں نے ان کو نہیں چھوڑا پھر میں ان کو چھوڑ رہا ہوں. انہوں نے اعلان کر دیا کہ جناب آئندہ سے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہیں. اس کے ساتھ ہی آج 7 اراکین صوبائی اسمبلی جو ہیں ملتان میں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ملتان پریس کلب میں. اس میں انہوں نے ان تمام واقعات کی بڑی شدید مذمت کی، ان کو شرمناک قرار دیا، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کیا. اگرچہ کہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں مذمت کی تھی، اور جب عمران خان صاحب کی آرڈر والے معاملات پر اگر مذمت ہو جائے تو اس کی پارٹی میں جگہ تو ویسے بھی نہیں رہتی. تو ان سے پریس کانفرنس کے بعد سوال کیا گیا جی آپ نے لفظ یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے پارٹی چھوڑ دیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہے. تو یہ صورتحال ہے. کچھ اور بھی خبریں آ رہی ہیں، اور ایک سینیٹر صاحب جو ہیں کاکڑ صاحب، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے ہیں. تو یہ جو اب مزید جو معاملات ہیں یہ چل رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس چیز کی توقع کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی مزید جو ہے شکست و ریخت کا شکار ہوگی. ویسے دیکھیں جی کیا وقت کتنی تیزی سے بدلتا ہے. آپ دیکھیے عمران خان صاحب 1 مہینہ پہلے تک اپنی پارٹی کا ٹکٹ ان کا بک رہا تھا، اور وہ کہا جا رہا تھا کہ جناب 1 کروڑ پہ تو خالی عمران خان صاحب سے ملاقات کی فیس ہے، اور باقی پھر 5-5 کروڑ پہ اور 6-6 اور 7-7. اور مطلب یہ مبینہ طور پہ ذرائع کی خبریں کہ جس نے جتنے پیسے اچھے دیے اس کو پارٹی کا ٹکٹ ملا. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کا ٹکٹ لوگ واپس کر رہے ہیں. جو ان کے اپنے اراکین قومی صوبائی اسمبلی ان کی وزراء تھے وہ ان کو چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب جنہوں نے زمان پارک کے باہر ایک میلہ لگایا ہوا تھا جو پورے پنجاب کی نفری کو بھی روک لیا کرتے تھے، وہاں پر جناب وہ دیگیں پک رہی ہوتی تھی اور ناشتے چل رہے ہوتے تھے اور پائے بن رہے ہوتے تھے اور سموسے تلے جا رہے ہوتے تھے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہاں زمان پارک کے باہر ساری ویرانی ہے، اور لگتا ہے کہ سموسے تو تلتے تلتے پوری تحریک انصاف ہی تلی گئی ہے. کیونکہ وہ جو کر بیٹھے تھے، جو ہماری قومی یادگاروں پہ حملہ کر بیٹھے تھے، اس کے بعد اب وہ گنجائش تو ان کی ہو گئی ہے ختم. تو یہ سچویشن ہے کہ اس وقت ان کی پارٹی کا جو لوگ ٹکٹ یافتہ تھے، جو اراکین اسمبلی تھے، وہ ان کو چھوڑ رہے ہیں. جبکہ مہینہ پہلے سچویشن یہ تھی کہ لوگ ان کی پارٹی کے لیے دوڑ رہے تھے، کیونکہ سوشل میڈیا بڑی گیم ہے. وہ انہوں نے گیم پھیلائی اس لیے تھی کہ جناب لوگ کہیں گے اچھا جی آئندہ تو عمران خان ہی آ رہے ہیں تو اسی کا ٹکٹ لینا ہے. پھر وہ ایک ریس لگی ہوئی تھی، تو وہ ریس جو ہے وہ بہرحال اب اختتام پذیر ہو گئی ہے. اب پتہ نہیں وہ جو انہوں نے پورے پنجاب میں جو ٹکٹیں دی تھیں ان لوگوں کے ان پارٹی فنڈز کا کیا بنے گا. پارٹی فنڈز ہی کہتے ہیں نا جی عمران خان صاحب جو پیسے لیتے ہیں، تو ان پارٹی فنڈز کا کیا بنے گا. ان لوگوں کو واپس ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ نہ تو الیکشن ہوئے اور نہ ہی عمران خان صاحب جو ہے وہ اگلے الیکشن تک
کوئی سروائیو کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ سخت گھبرائے ہوئے ہیں، 2-3 دن سے جو ان کی ٹویٹس ہیں، جو ان کی تقاریر ہیں، وہ بالکل ان کے چہرے پہ پریشانی عیاں ہے، ان کے الفاظ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی یہ بات کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہی عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں کسی چور ڈاکو سے بات نہیں کروں گا، میں کسی سے بات نہیں کروں گا، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہ ترلے کرتے پھر رہے ہیں کہ کوئی ہم سے بات تو کرے، کوئی ہم سے پوچھے تو صحیح، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کیا ایجنسیوں نے کرا۔ اچھا، ساتھ ساتھ الزام بھی لگائی جاتے ہیں، گھبرائے بھی ہوئے ہیں، الزام بھی لگائی جاتے ہیں، اور وہ ویڈیو ساری پڑی ہیں جناب آپ کے لیڈرز کی، آپ کی اپنی ساری۔ ابھی کوئی ایک دن کی بات تو نہیں ہے، بڑا اپنا طویل عرصہ کام کیا تھا اس معاملے کو اس نہج پر پہنچانے کے لیے جو کچھ 9 مئی کو ہوا۔ تو اس کے بعد بھی عمران خان صاحب بڑا ایک دم ڈاؤن ہوئے تھے جب گرفتار ہوئے تھے، اور جب وہ دیکھا کہ جناب وہ سپریم کورٹ سے لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ تک جیسے ان پہ شفقتیں نچھاور ہوئیں اور ان کو ایسے ضمانتیں ملی، پتہ نہیں درجنوں یا بیسیوں یا سینکڑوں ضمانتیں ان کو مل گئی، اور نہ درج ہونے والے مقدمات پہ بھی ان کو ضمانتیں مل گئی۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب پھر اپنی بازو بلند کر کے تو بڑا وہ مطلب پوز کر رہے تھے کہ بڑے وہ ماچو مین ہیں، لیکن یہ اس کے ساتھ ہی پھر یہ ہوا کہ جب ججز نے ضمانتیں دھڑ دینے شروع کر دی، آؤٹ آف دا وے جانا شروع کر دیا، قانون میں ایسی کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی جس طرح کی ضمانتیں ہماری معزز جج صاحبان دے رہے تھے، تو پھر وہی وہ جس کا ڈر تھا انہوں نے پھر یہ طے کر لیا کہ اچھا آپ دیجیے ضمانتیں، ہم پکڑی جائیں گے۔ وہ ایم پی او سے نکلتے ہیں تو ایک مقدمے میں گرفتار کر لیتے ہیں، ایک مقدمے سے نکلتے ہیں تو دوسرے میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی تقریباً ساری کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت یا تو بھاگی ہوئی ہے تو یا وہ گرفتار ہے، اور رہے کارکن تو اس وقت زمان پارک جو ہے وہ جہاں پہ ہر منٹ کے بعد ایک آتی تھی ٹویٹ کہ زمان پارک پہنچو، تو میں نے آج اس پر جب دیکھا کہ عمران خان صاحب کی قسم پرسی اور بیچارگی، تو میں نے وہاں پہ ایک ویسے ٹویٹ کر دی تھی کوئی تو زمان پارک پہنچو۔ خان صاحب بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ادھر، انہوں نے کچھ میڈیا کے لوگوں کو اندر بلا کے دکھایا کہ جناب دیکھیں وہ حکومت پنجاب کہہ رہی ہے یہاں پر لوگ موجود ہیں دہشت گرد ہیں، لیکن یہاں پر تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو انہوں نے جگہ دکھائی ہیں وہ زمان پارک میں ان کے گھر کے جو اندر والا حصہ نہیں ہے، باہر والا حصہ ہے، تو اگر کسی نے دہشت گرد رکھے ہوں تو وہ اپنے باہر والے لان میں تو نہیں بٹھا کے رکھے ہوں گے نا۔ تو بہرحال ابھی پنجاب حکومت کے اس بات پہ قائم ہے کہ نہیں جی اندر بندے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایس ایس پی صاحب لاہور نے جو ہے وہ ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جناب نہر کے راستے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے 9 مشتبہ افراد لاہور پولیس نے حراست میں لے لیے ہیں۔ اب ان سے حراست میں کے دوران جو تفتیش کی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ وہ بندے کون تھے اور وہ کیوں فرار ہونے کی کوشش کرتے، لیکن بہرحال جی عمران خان صاحب جو ہے وہ اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس وقت سچویشن جو ہے عمران خان صاحب کی ہم بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنے برے پھنسے ہوئے ہیں کہ جو پنچایتی ہیں وہ بھی سارے ناکام ہو گئے ہیں۔ پہلے ایک پنچایت لگانے کی کوشش کی تھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے، زبردستی انہوں نے حکومتی پارٹیوں کو عمران خان کی پارٹی کے ساتھ بٹھایا، اور خان صاحب پھر آپ کو پتہ ذرا چوڑے ہوئے تھے، تو بہرحال وہ مذاکرات ہو گئے ناکام، اور ناکام بھی وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوئے، خود ان کی پارٹی کے لوگوں کا یہی کہنا ہے۔ اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہ جو بندیال صاحب تھے وہ بھی اب تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ کتنا پیچھے ہٹے ہوئے ہیں یہ بھی ابھی آگے چل کے آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تفصیل۔ تو وہ اب اس وقت سچویشن ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر کوئی بندہ یہ بھی کہہ دینا کہ جی میری کوئی تھوڑی بہت بھی واقفیت ہے کوئی پنڈی والی سائڈ پہ یا اس طرح کسی کینٹ کے ایریے میں، تو عمران خان صاحب اس سے بھی مدد لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب کی سچویشن گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے۔ اسی طرح کے واقعہ ہوا کل، آپ نے دیکھی ہوں گی خبریں بھی، مجھ سے پہلے صدیق سائز صاحب نے ولاگ کیا اسی چینل پر کہ عقیل کریم ڈھیڈی صاحب جو ہیں بڑے بزنس مین ہیں، یہ وہی عقیل کریم ڈھیڈی صاحب ہیں جب عمران خان صاحب کے دور حکومت تھا اور تحریک لبیک والوں نے مارچ شروع کیا تھا، انہوں نے وہ دریائے جہلم کے آگے پیچھے پلوں تک ہر چیز گرا کے وہ بنکر شنکر بنا دیے تھے، تو اس وقت رینجرز بھی لگا دی تھی، تو وہ آنے پہ تلے ہوئے تھے، معاملات بڑے خرابی کی طرف جا رہے تھے، اور حکومتی وزراء کے ساتھ مذاکرات کرنے سے تحریک لبیک نے انکار کر دیا تھا۔ تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور مفتی منیب الرحمان نے اور یہ عقیل کریم ڈھیڈی صاحب ساتھ تھے، انہوں نے مل کر جو ہے وہ پھر بات کی تحریک لبیک والوں کے ساتھ، اور معاملات اس وقت جو وہ ٹھنڈے ہوئے۔ تو عقیل کریم ڈھیڈی صاحب جو ہے اس طرح کے معاملات میں جو نہیں ہے وہ بڑے موو کرتے رہتے ہیں۔ تو کل جب وہ گئے تو سب کے کان کھڑے ہوئے کہ جناب یہ چکر کیا ہے، یہ عمران خان سے ملنے کیوں گئے ہیں؟ تو پھر بعد میں چیزیں کچھ نہ کچھ پتہ لگ گئیں۔ ایک تو یہ پتہ لگی کہ جناب پہلے تو یہ افواہیں تھی نا کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے کلوز ہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کے گئے ہیں، کسی نے کہا دھمکی لے کے گئے ہیں، کسی نے کہا مذاکرات کی دعوت لے کے گئے ہیں، کسی نے کہا جی آفر لے کے گئے ہیں کہ جی عمران خان صاحب سے کہو باہر چلے جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جناب ایسا کچھ نہیں تھا۔ عقیل کریم ڈھیڈی صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی امپورٹنس ایک بنانے کی کوشش کی، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو جا کے اندر وہ از خود ملنے گئے، کسی کی دعوت پہ نہیں گئے، اور کسی نے ان کو بھیجا نہیں، وہ از خود ان سے ملنے گئے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو جو آفر کی، وہ عمران خان صاحب تو آفر سن کے خوشی سے جھوم اٹھے، انہوں نے کہا جی خان صاحب میں آپ کے آرمی چیف سے بھی ملاقات کرا دوں گا،
میں اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے معاملات طے کرا دوں گا، فکر ہی نہ کرو، اور میں آپ کی مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی معاملات طے کرا دوں گا، میں آپ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی معاملات طے کرا دوں گا. تو خان صاحب ٹینشن نہیں لینی، اس سارے معاملے سے نکل آئیں گے. تو کاروباری بندہ ہے، پھر اس نے پوچھنے لگے جناب مینو کی دو گے؟ اب پیسے کی تو وکیل کریم ڈیڈی کے پاس کوئی کمی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ عمران خان ان کو پیسے دے دے گا. عمران خان صاحب نے تو مطلب زندگی میں ویسے بھی کسی کو کچھ نہیں دیا، لے لیتے ہیں، وہ فنڈ ریزنگ وغیرہ کے بڑے ماہر ہیں. تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ آفر ملی عمران خان صاحب کو تو وہ کہتے ہیں اندھا کیا مانگے دو آنکھیں، کہ کہاں کوئی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں، اور کہاں وکیل کریم ڈیڈی کی صورت میں ان کو ایک مسیحا نظر آ گیا. ان کے ڈیڈی صاحب فکر ہی نہ کریں، میری حکومت آنے دیں جناب، میں پھر تمہیں وہ رنگ لواں گا کہ تسی یاد کرو گے، یعنی کہ آپ موجیں کریں گے. اب موجیں کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں کہ وہ بڑے بزنس مین ہیں، وہ اپنے بزنس کے لیے مراحت لے سکتے ہیں، ٹیکسوں میں چھوٹ لے سکتے ہیں، کوئی بڑے پروجیکٹ لے سکتے ہیں. لیکن ایک ویسے مزیدار تجزیہ، کیونکہ جو میں نے آپ سے عرض کی تھی شروع میں کہ اس وقت اسلام آباد میں 3 عدد مستقبل کے صدر مملکت گھوم رہے ہیں. ویسے جو موجودہ صدر مملکت صاحب ہیں وہ صدر مملکت کم اور پی ٹی آئی کے صدر ہی ہیں زیادہ. آج بھی انہوں نے وہ بڑی ایک گونگلوں سے مٹی جاری احمد میر کے پروگرام میں کہ جناب وہ میں مذمت کرتا ہوں ان واقعات کی جو 9 مئی کو ہوئے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، مین ہینڈلنگ نہیں ہونی چاہیے، کوئی تشدد، کوئی ٹارچر نہیں ہونا چاہیے. ویسے علوی صاحب آپ عہدے کے اعتبار سے سپریم کمانڈر بھی ہیں تمام مسلح افواج کے، تو کور کمانڈر ہاؤس پر جناح ہاؤس پر حملہ ہوا، آگ لگائی گئی، وہ میاں والی میں پی ایف بیس کے بعد جہاز کو آگ لگائی گئی، اور بہت سارے آئی ایس آئی کے دفاتر میں. آپ نے تو کہیں کا دورہ نہیں کیا، آپ کو دورہ کرنا چاہیے تھا نا، مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں. تو آپ کو ان لوگوں کا جنہوں نے وہاں پر حملہ کیا، آگے لگائی، ان کے حقوق کی تو آپ کو بڑی فکر پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ جن کے ساتھ ہی سارا کچھ ہوا وہاں پر تو آپ نہیں گئے. تو خان صاحب جو ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب، یہ وہ خان صاحب کے صدر ہیں، باقی ملک کے صدر کا نہیں ہے. لیکن ملک کے صدر بننے کے چکر میں 3 بندے اسلام آباد میں گھوم رہے ہیں. ایک تو ہمارا یہ اندازہ ہے کہ یہ وکیل کریم ڈیڈی صاحب کو بھی کہا ہوگا خان صاحب نے فکر نہ کرو، تنو صدر مملکت لا دیں گے، الیکشن کا مل جائیں گے تو میں نے جیت جانا تو میں آپ کو صدر مملکت بنا دوں گا. خان صاحب ویسے ابھی تک انہیں ہواؤں میں کہ میں جیت جاؤں گا، حالانکہ گراؤنڈ ریئلٹی اس وقت وہ نہیں ہے. بہرحال ان کی مرضی ہے جی. ایک تو انہوں نے ان کو لارا لگا دیا، پھر اس سے پہلے انہوں نے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب انہوں نے جو سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، وہ تو آپ کو پتہ ہے نئے پاکستان کے معماروں میں سے تھے، یعنی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ شانہ کے شانہ، ان کے شانہ کے واسطے کافی فرق ہے، لیکن بہرحال شانہ بشانہ تھے ان کے، اور ابھی بھی ان کے وہ پارٹی کے ٹکٹوں کی ڈیلنگ شیلنگ ان کے بیٹے صاحب زیادہ کرا رہے تھے. تو وہ ان کو انہوں نے لارا لگایا ہوا کہ تمہیں ہم صدر مملکت بنا دیں گے. وہ اسی چکر میں سارے ججوں سے جو کے ساتھ مل ملا کے سارے معاملات بھی کر رہے ہیں. پھر جو ایک موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ پتہ یہ چلا ہے کہ ان کو بھی مبینہ طور پہ کوئی ایسی آفر کی گئی ہے. اب یہ تو بندیال صاحب جانتے ہوں گے کہ ان کو آفر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن اگر ہم ان تینوں کو گن لیں، وکیل کریم ڈیڈی صاحب اور عمر عطا بندیال صاحب اور ثاقب نثار صاحب، اس وقت اسلام آباد میں 3 عدد مستقبل کے صدر پاکستان گھوم رہے ہیں جناب. تو یہ مستقبل کے صدر پاکستان والی بات جو ہے یہ بھی ایک، ویسے خان صاحب بھی بادشاہ آدمی نا، ہر ایک کو لارا لگا دیتے ہیں. تو خان صاحب نے ویسے آج تک لارے کبھی کسی کی پورے نہیں کیے. اچھا، پر یہ بھی پتہ چلا کہ جب یہ ساری آفرز لے کے گئے ڈیڈی صاحب، اور اس کے بعد وہ جب انہوں نے پنڈی رابطہ کرنے کی کوشش کی تو جناب ڈیڈی بول رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کون ڈیڈی؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ عمران خان کے. انہوں نے کہا چل نکل پتلی گلی جو. انہوں نے کوئی بات نہیں سنی، شٹ اپ کال دے دی بہت بری طرح. اور ویسے بھی اب ملک ریاض صاحب اس معاملے بڑے سمجھدار ہیں، جب وہ بھی اتنے بڑے بزنس مین ہیں، بلکہ شاید اب میں کمپیریزن نہیں کر سکتا کہ ڈیڈی صاحب زیادہ دولت مند آدمی ہیں یا ملک ریاض صاحب زیادہ دولت مند آدمی ہیں، لیکن ملک ریاض صاحب اس طرح کے کاموں میں پڑتے ہیں، لیکن جہاں پہ دیکھتے ہیں نا زمین گرم ہے وہاں پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ڈیڈی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس سارے معاملے میں کود کر جو ہے وہ اپنی ٹور ٹار بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کو دال گلی نہیں، اور ان کو آئندہ کے لیے بھی نصیحت ہوگی کہ جناب ایسا کامچ نہیں بنا. تو ان کا جو صدر مملکت بننے کا خواب ہے وہ دم توڑ گیا. ممکن ہے خان صاحب ان کو مزید نیا لارا لگا دیں. اب آتے ہیں جناب اپنی اس خبر کی طرف کہ ہم نے کہا کہ جناب کچھ اچھا نہیں ہے اسلام آباد میں. وہ کیسے جناب؟ ہمارے اپنے سورسز ہیں، ہمارے سورسز نے ہمیں ایک خبر بتائی جس کے بعد میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے جناب. خبر یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو پی ڈی ایم نے دھرنا دیا تھا، وہ اسلام آباد میں باہر سپریم کورٹ کے باہر مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں، مریم نواز بھی وہاں موجود تھی، اور یہ توقع کی جاتی کہ وہ زیادہ دن بیٹھیں گے، لیکن وہ اچانک ہی دھرنا اٹھا کے اسی دن سیم ڈے واپس چلے گئے. تو اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ واپس چلے گئے تو کچھ نہ کچھ ان کو کمٹمنٹ ملی ہوگی نا، کوئی ان کا ٹارگٹ حل ہوا ہوگا. تو وہ ٹارگٹ اب لوگوں نے تجزیہ کیے، ہمارا بھی تجزیہ کہ جی اس دن چونکہ 15 مئی تھی اور 15 مئی کو یہ توقع کی جاتی کہ جو 3 رکنی بینچ ہے وہ کوئی توہین عدالت کا نوٹس جاری کرے گا حکومت کو، تو شاید وہ نوٹس پھر نہیں ہو سکا، تو وہ یہی ٹارگٹ تھا، وہ چلے گئے. تو جناب صرف اتنے سے ٹارگٹ کے لیے مولانا نہیں آئے ہوئے تھے. تو ہم پھر نے کہا کہ یار اس کی سر لگائیں، چیک کریں کہ یہ کیا چکر ہے. اچھا، یہ چیک کرتے کرتے کہ وہ واپس کیوں گئے،
یہ پتہ چلا گیا کہ جناب وہ واپس تو گئے ہیں لیکن دوبارہ آنے کے لیے گئے ہیں. خبر اصل میں یہ ہے. خبر یہ ہے جناب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے اپنی پارٹی کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں ملک بھر میں اور بالخصوص پنجاب میں، ان سب کو ایک ہدایت جاری کی گئی ہے کل، اور ان کو کہا گیا ہے کہ چند گھنٹے کے نوٹس پر اسلام آباد پہنچنے کے لیے اپنی ساری نفری تیار رکھے. جتنے انصار اسلام کے مجاہدین ہیں، جتنے جمعیت علماء اسلام کے جو تنظیمیں ہیں ہر لیول کی، اور باقی کے پی میں بھی ان کی بہت ہے، سندھ میں بھی بہت ہے فالوئنگ، پنجاب میں بھی بہت ہے. تو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب جو کل کا دن ہے، کل کے دن میں ان کی تمام اضلاع کی جو میٹنگز تھیں وہ مکمل ہو گئیں. تمام چیزیں طے کر لی گئیں، کون بندہ جائے گا، کون کتنے کپڑوں کے جوڑے لے کے جائے گا، کون کھانے پینے کا راشن لے کے جائے گا، کون کیا چیز لے کے جائے گا، کون تمبو کے ناطے لگائے گا، وہاں پہ کتنے دن میں بیٹھنا بھی پڑ سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز ابھی تک باہر نہیں آئی، اندر ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. اور مولانا صاحب جو پچھلی دفعہ آئے تھے اور واپس چلے گئے تھے، وہ ٹارگیٹ ان کا اچیو نہیں ہوا ہے، اس لیے دوبارہ واپسی کا انہوں نے حکم دیا. اور انہوں نے کہا کہ بالکل ریڈی رہیں. جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اڈیاں دے باہر بیٹھے رہو، یعنی کہ وہ پاؤں کے بل بیٹھے، پنجوں کے بل بیٹھے ہوں کہ جو ہی مولانا کی کال آئے گی آپ نے فوراً اسلام آباد پہنچنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی خبر ضرور ملی ہے مولانا کو کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. کیونکہ ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ان سے مطلب مختلف مراحل پہ مختلف جو لوگ ہیں وہ ملتے رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو پی ٹی ایم کی قیادت ہے وہ اس وقت عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی ایسی خبر ملی ہو کہ بندیال صاحب کو کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی بے پایہ محبت ہے وہ تو اس میں تو کوئی وہ متزلزل نہیں ہو سکتی. جو حالات بظاہر نظر آتے ہیں تو وہ جب اگر محبت ان کی متزلزل نہیں ہو سکتی تو پھر فی الحال وہ تھوڑے سے بیک فٹ پہ گئے ہیں. لیکن جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم ان پہ اعتبار نہیں کر سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو ہے وہ کال دی ہے، اور وہ اس وقت جو میں آپ سے پروگرام ریکارڈ کروا رہا ہوں ان کی تمام تر ہر ضلع کی سطح پر تمام تیاریاں مکمل ہیں. کس ضلع سے کتنے لوگ آئیں گے، کتنی گاڑیاں، کتنے تمبو، کتنے کراتے، کتنے شامیانے، کتنی دیگیں، کتنی بھینسیں، کتنا دودھ، کتنے جوڑے کپڑوں کے، کتنا صرف، کتنا صابن، تمام اس وقت ریڈی ہے جی. ایک سیٹی بجائیں گے مولانا اور وہ سارے نکل پڑیں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.